अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं MS इकबाल और आप देख रहे हैं टेस्टोरियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सकाफ़त यानी कि कल्चर। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे सकाफ़त की तारीफ़ और वजाहत, सकाफ़ती मुमासलतें, सकाफ़ती इख्तलाफात और सकाफ़ती तग़य्युर व तरीक़े। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दुनिया का हर माशरा अपनी एक सकाफ़त रखता है। दुनिया में आज भी ऐसे माशरे हैं जहां ज़ेबतन करने के लिए लिबास नहीं, घास फूस, दरख्तों के पत्ते और जानवरों की खाल से अपने जिस्म को ढांपा जाता है। उनके यहाँ हमारे स्कूल और कॉलेजों की तरह तालीमी इदारे नहीं, ख़रीदो फ़रोख्त के लिए सिक्के और नोट नहीं। आखिर वो भी एक माशरती ज़िंदगी रखते हैं और एक माशरा कहलाते हैं। उनका रहन सहन और तर्ज़ ज़िंदगी उनकी सकाफ़त है। हमारे मकानात पक्के हैं, बिजली और पानी की सहूलतें हैं। हमारा मज़हब, फ़न, ज़बान और ज़िंदगी गुजारने के अंदाज़, यही हमारी सकाफ़त है। लफ्ज़ी मैनी लफ्ज़ सकाफ़त अरबी के एक लफ्ज़ सकफ़ से अख़ज़ किया गया है जिसके लुग़वी मानी अक्लमंदी और महारत के हैं। सकाफ़त को अंग्रेज़ी में कल्चर कहते हैं जो कि लातिनी ज़बान के एक लफ्ज़ कल्ट से अख़ज़ किया गया है जिसके मानी खेती बाड़ी करने के हैं। इसकी तारीफ़ लिंटन के मुताबिक ये है कि सकाफ़त माशरती वर्सा का नाम है। इस तारीफ़ से ज़ाहिर है कि जो कुछ हमें अपने बुज़ुर्गों से हासिल होता है वही हमारी सकाफ़त है। इनमें मुआशी वसाइल, ज़मीन, मकान, कारखाना, दौलत वगैरह के अलावा माशरती वसाइल, अखलाक व किरदार के नमूने, ज़िंदगी के रस्म व रिवाज, मजहबी अक़दार व अक़ायद, मारूफ़ आदाब वगैरह भी शामिल हैं। ये सब माशरती विरसा हैं। हरकोविट्स ने कहा है कि माहौल के उस हिस्सा को सकाफ़त कहा जाता है जिसे इंसान ने बनाया है। मैन मेड इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड कल्चर। वो कहता है कि फ़ितरी माहौल में जंगल, दरिया, पहाड़ वगैरह हैं, सकाफ़त में शामिल नहीं, बल्कि मकानात, पुल, रेल, हवाई जहाज़, तोप, टैंक, किताब, कुर्सी, अज़दवाजी निज़ाम, ज़रई निज़ाम, ट्रांसपोर्ट का इदारा, ताउन, तसादुम, जुर्म वगैरह सकाफ़त के अज्जा हैं क्योंकि इन्हें इंसान ने बनाया है। बार्नेस ने कहा है इंसानी कारनामों का मजमुआ सकाफ़त होती है। उसके नज़दीक वो तमाम किरदार जो इंसान माशरे का फ़र्द होते हुए अंजाम देता है सकाफ़त कहलाते हैं। E.B. टायलर ने सकाफ़त की तारीफ़ यूँ की है, सकाफ़त वो पेचीदा सालमिया है यानी कि कम्प्लेक्स होल है जिसमें इल्म, अक़ीदा, आर्ट, अखलाक, कानून, रस्म और दूसरी वो तमाम सलाहियतें और आदात शामिल हैं जिनका इक्तसाब इंसान माशरे के रुकन की हैसियत से करता है। कल्चर इज़ अ कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, लॉ, रिचुअल्स एंड अदर स्किल्स एंड हैबिट्स विच इंडिविजुअल एस्क्राइब्स बीइंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये तारीफ़ निहायत जामे है। इसमें मादी सकाफ़त भी शामिल है जिसमें मकान, इमारतें, मोटर, हवाई जहाज़ वगैरह मादी चीज़ें शामिल हैं। इस तारीफ़ की रूह से माशरती ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम वाक़यात व हालात सकाफ़त का जुज़्व हैं। हमारा खाना पीना, बोलना, लिबास पहनना, चलना फिरना, हमारे ख़यालात, आदात और रस्म व रिवाज, हमारे अक़ायद व अक़दार, हमारी अखलाकी अक़दार व किरदार के नमूने, हमारे कवानीन और उनकी खिलाफ वर्जी, हमारी खानगी रिवायात, शादी ब्याह की रसूमात, हमारा मकान, ज़मीन और कारोबार व मुलाज़मत वगैरह सब हमारी सकाफ़त में शामिल हैं। बस सकाफ़त हमारी पूरी ज़िंदगी की फ़िल्म है। सकाफ़ती मुमासलत या यकसां सकाफ़त, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। इसकी तारीफ़ यूँ है कि हर सकाफ़त में मुमासलत पाई जाती है। मुख्तलिफ़ सकाफ़तों में बहुत से ख़वास का मुश्तरक पाया जाना सकाफ़ती मुमासलत कहलाता है। हर सकाफ़त में बहुत से पहलू होते हैं। इन पहलुओं में एक दूसरे से कुर्बत भी पाई जाती है जो सकाफ़त में यकसानियत मुमासलत पैदा करती है। सकाफ़ती मुमासलत की मिसालें हस्ब ज़ैल हैं। पाकिस्तानी माशरा में सकाफ़ती मुमासलतें, कल्चरल सिमिलैरिटीज़ इन पाकिस्तान। पुरानी तर्ज़ काश्त, हमारे माशरे में बेशुमार काश्तकार पुरानी तर्ज़ के हल और बैलों से काश्त करते हैं और ये तर्ज़ काश्त माशरे के तमाम हिस्सों में मुमासलत रखती है। इस्लामी रिवायात व अक़दार की तालीम, इस्लामी रिवायात व अक़दार को तस्लीम करना हमारे माशरे के अफराद में मुमासलत रखता है। कौमी त्यौहार, ईदैन, यौम जमहूरिया पाकिस्तान 23 मार्च, 14 अगस्त यौम पाकिस्तान, 6 सितंबर यौम दिफ़ा पाकिस्तान, 21 अप्रैल यौम इकबाल पाकिस्तानी माशरे में तमाम अफराद के लिए मुमासलत रखते हैं। बुज़ुर्गों और असातिज़ा और वालिदैन का एहतराम, वालिदैन, असातिज़ा, करीबी रिश्तेदार और दीनी बुज़ुर्ग का अदब व एहतराम किया जाता है। ये हमारी सकाफ़ती अक़दार में शामिल हैं। माशरे के तमाम अफराद में यकसा अहमियत का हामिल है। मजहबी अक़दार का एहतराम, कुरान करीम, बैतुल्लाह शरीफ, नमाज और मस्जिद का एहतराम हमारे माशरे की अहम अक़दार हैं। इनका एहतराम लाजिम है और तमाम मुसलमानों में मुमासलत रखता है। ख़ानदान और शादी ब्याह, रिहाइश के लिए मकानात बनाना, ख़ानदान को आबाद करने के लिए आपस में शादी ब्याह करना और नस्ल इंसानी की बका के लिए औलाद की तरबियत करना हर फ़र्द पर यकसा अहम है। इसलिए यह हमारी सकाफ़ती मुमासलत है। निकाह के मामूलात की पैरवी, निकाह का इंदराज, निकाह रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज कराना हमारी सकाफ़ती मामूलात में शामिल है।
اس لیے یہ سب پر مماثلت رکھتا ہے۔ اولاد کی تربیت، والدین اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اس کو تمام والدین یکساں اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ یک زوجگی، معاشرے میں یک زوجگی یعنی ایک وقت میں ایک بیوی سے نکاح کا رواج عام ہے۔ عام طور پر ایک سے زائد بیویوں پر پابندی ہے۔ یہ نظام پورے معاشرے میں لاگو ہے۔ غریبوں اور یتیموں کی امداد، مصیبت زدہ کی امداد کا جذبہ پورے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ لوگ غریبوں، بھکاریوں، بے کسوں، یتیم اور بیواؤں کی امداد زکوٰۃ و خیرات سے کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے باعث رضائی الہی ہے۔ جرم پر سزا کا تصور، جرم پر سزا کا تصور پورے معاشرے میں قائم ہے۔ ہر فرد اس کا حامی ہے کہ مجرم کو ضرور سزا دی جائے۔ مصیبت و آفت میں دکھ و غم کا اظہار، مصیبت و آفت کی صورت میں غم کا اظہار سب گروہوں میں کیا جاتا ہے اور مغموم دل کو تسلی دی جاتی ہے۔ زیبائش و آرائش، زیبائش و آرائش بھی معاشرے میں مختلف درجے کے لوگوں میں مختلف حد تک پائی جاتی ہے۔ اعلیٰ درجے کے افراد اپنے مکانوں، دکانوں اور اپنی آرائش پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ تفریحات، معاشرے کے تمام طبقوں میں تفریح کا استعمال پایا جاتا ہے، جس میں اخبار کا مطالعہ، کھیلیں، ریڈیو، ٹی وی، سینما، نمائش، سیرگاہوں و تاریخی مقامات کی سیر شامل ہے۔ معاشرے کے افراد کے لیے یہ بھی ثقافتی مماثلت میں شامل ہیں۔ ثقافتی مماثلت کی وجوہات، کازز آف کلچرل یونیفارمٹی، چونکہ معاشرے کے بہت سے افراد کا کردار ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، اس لیے ان میں بہت سے افعال رواج کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ رواج یکساں کردار کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ یہی رواج جن میں افراد کا کردار یکساں ہو ثقافتی مماثلت کہلاتے ہیں۔ ان کی چند وجوہات حسب ذیل ہیں۔ یکساں کردار، معاشرے میں رواج افراد کے یکساں کردار کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، جس سے معاشرے میں مماثلت پیدا ہوتی ہے، جیسے لڑکی کو شادی پر جہیز دینا، بڑوں کا ادب کرنا وغیرہ۔ حاجات کی تسکین، افراد اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جس سے گروہی زندگی وجود میں آتی ہے۔ اس طرح بہت سے افراد ایک ہی قسم کے کردار میں شامل ہو جاتے ہیں، جس سے بہت سے لوگوں کا کردار یکساں ہو جاتا ہے اور ثقافتی مماثلت قائم ہو جاتی ہے، جیسے کاروباری طبقہ، نوکری پیشہ لوگ، زراعت سے وابستگی وغیرہ۔ اداروں میں مماثلت، معاشرے میں بہت سے ادارے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ان اداروں میں کام کرنے والے افراد کا کردار بھی یکساں ہو جاتا ہے، وہ یکساں کام کرتے ہیں، ان کی عادات بھی یکساں ہو جاتی ہیں۔ اس سے بھی ان میں مماثلت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے مختلف کالجز میں پڑھانے والے اساتذہ کے رویوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ قدرتی وسائل، جہاں دوسرے عناصر ثقافتی مماثلت کا باعث بنتے ہیں، وہاں قدرتی وسائل مثلاً پانی، تیل، گیس، معدنیات بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے، جیسے ساحلی علاقوں کے لوگوں کی خوراک میں مماثلت۔ اس طرح عرب ملکوں میں تیل کی کثرت کی وجہ سے گاڑیوں کا کثرت سے استعمال وغیرہ۔ معمولات میں یکسانیت، معاشرے میں ثقافتی معمولات جیسے لوک ریت، معروف آداب اور قوانین ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور تمام افراد کے لیے یکساں ہوتے ہیں۔ ان معمولات کی تربیت افراد کو معاشرے کے اداروں میں دی جاتی ہے تو افراد کے عادات اور رسوم و رواج اور ان کا کردار ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو جاتا ہے، جس سے ان میں مماثلت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے سڑک کے بائیں جانب گاڑی چلانا، کسی کا ناحق قتل نہ کرنا وغیرہ۔ یکساں تربیتی ادارے، معاشرے کا نظام تعلیم، مذہبی اقدار، معاشی و سیاسی نظام افراد کو یکساں تربیت مہیا کرتے ہیں، جس سے ان کے تصورات، خیالات و عادات تقریباً یکساں ہو کر ثقافتی مماثلت پیدا کرتے ہیں۔ ذرائع اطلاعات میں یکسانیت، ریڈیو، سینما، ٹیلی ویژن، اخبار، رسالے، کتب، ڈرامے، سرکس، تھیٹر، نمائش وغیرہ۔ ذرائع اطلاعات افراد میں رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں اور ان میں یکسانیت پیدا کرتے ہیں، جس سے ثقافتی مماثلت پیدا ہوتی ہے۔ آب و ہوا، ایک ہی آب و ہوا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی عادات و ثقافت میں یکسانیت و مماثلت پائی جاتی ہے، جیسے ٹھنڈے علاقے کے لوگ گرم چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں، اس طرح گرم علاقوں کے لوگ ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں اور کھلے اور پتلے لباس پہنتے ہیں۔ برصغیر میں آب و ہوا کی وجہ سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں ثقافتی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ملتی جلتی ضروریات زندگی، لوگوں کی اکثر ضروریات یکساں ہیں اور ان کو پورا کرنے کے ذرائع بھی یکساں ہیں، اس لیے ثقافتی مماثلت پیدا ہوتی ہے۔ مذہب میں یکسانیت، ہمارے معاشرے میں اکثریت مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے اعتقادات اور خیالات میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ جیسے سور کا گوشت اسلام میں کھانا حرام ہے، اسی لیے یہ بازاروں میں دستیاب نہیں ہے اور تمام مسلمان اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ثقافتی اختلافات، تغیرات، کلچرل ویریبلٹیز، مختلف ثقافتوں کے خواص میں اختلافات کا پایا جانا ثقافتی اختلافات کہلاتا ہے۔ ثقافت میں اختلافات نہ ہوں تو معاشرتی تغیر کیسے ہو؟ معاشرتی ترقی کس طرح ہو؟ ثقافت میں یکسانیت کے ساتھ ساتھ اختلافات بھی ضرور پائے جاتے ہیں۔ اختلافات تو افراد میں مسابقت و تصادم پیدا کرتے ہیں، جس سے معاشرتی زندگی میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی 2 منزلہ مکان پسند کرتا ہے، کوئی 1 منزلہ، کسی کو ہونڈا موٹر سائیکل پسند ہے، کسی کو یامہا، کوئی شیروانی و ٹوپی کو پسند کرتا ہے تو کوئی کوٹ و پتلون، کوئی زراعت کو پسند
پسند کرتا ہے تو کوئی تجارت کو، کوئی ملازمت کو اور کوئی صنعت کو۔ اسی طرح لوگوں کی اپنی اپنی پسند کی بنا پر معاشرے میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ اختلافات جب مستقل اور دیرپا صورت اختیار کر لیتے ہیں تو ثقافتی خواص حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں پاکستانی معاشرے میں ثقافتی اختلافات۔ کلچرل ویریبلٹیز ان پاکستان۔ رہائش، کچھ لوگ دیہی معاشرے میں رہنا پسند کرتے ہیں اور کچھ بلدیاتی علاقوں یعنی شہروں میں۔ علاج معالجہ، کچھ لوگ حکیموں سے دیسی طرز کے علاج کراتے ہیں اور کچھ لوگ ڈاکٹروں سے ایلوپیتھک یعنی انگریزی علاج۔ زبانیں، معاشرے کے ایک حصے میں پنجابی بولی جاتی ہے، دوسرے میں پشتو، تیسرے میں سندھی اور چوتھے میں بلوچی، اور بعض جدید فکر کے لوگ انگریزی کو ترجیح دیتے ہیں۔ پیشے، کچھ افراد زراعت پیشہ ہیں، کچھ ملازمت میں، کچھ تجارت میں اور کچھ صنعت میں اور بعض مزدوری میں لگے ہوئے ہیں۔ اولاد کی پیدائش، کچھ افراد زیادہ بچوں کی پیدائش چاہتے ہیں اور کچھ کم بچوں والے خاندان کو پسند کرتے ہیں۔ مذہبی اقدار، کچھ افراد مذہبی روایات و اقدار کے شدت سے پابند ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا زبان و قلب سے اقرار کرتے ہیں، اور کچھ افراد ان روایات و اقدار سے غافل ہیں۔ سیاسی پارٹیاں، کچھ افراد کسی سیاسی پارٹی میں ہیں اور کچھ اور پارٹی میں ہیں، اور بعض لوگ مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مذہبی فرقے، معاشرے کی ایک بڑی تعداد سنی العقیدہ مسلمان ہے اور باقی لوگ مختلف مذہبی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لباس، معاشرے کے ایک طبقے میں ایک طرز کا لباس ہے اور دوسرے میں دوسری طرز کا، جیسے پنجاب میں دھوتی و کرتا، سرحد میں کرتا و شلوار، سندھ و بلوچستان میں بڑا کرتا اور بہت بھاری شلوار عام ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ پینٹ شرٹ کو پسند کرتے ہیں جبکہ گاؤں کے لوگ شلوار قمیض کو ترجیح دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کی رسومات، شادی بیاہ کی رسومات ہر برادری میں تقریباً مختلف پائی جاتی ہیں۔ ذرائع ابلاغ، ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ ٹی وی، کیبل و انٹرنیٹ کا آزادانہ استعمال ہر فرد کے لیے غیر مفید قرار دیتا ہے اور دوسرا طبقہ ہر فرد کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ عورتوں کی تعلیم، لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہر فرد پسند نہیں کرتا، معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اسے ناپسند کرتا ہے اور ایک گروہ پسند کرتا ہے۔ خواندگی، ہمارے معاشرے میں بڑی تعداد ناخواندہ افراد کی ہے اور تھوڑے افراد خواندہ ہیں۔ یہ اختلاف اور بہت سے اختلافات کو جنم دیتا ہے۔ شادی و برادری، بعض خاندان برادری میں شادی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ کچھ برادریاں خاندان سے باہر شادی کرنا بہتر سمجھتی ہیں۔ ثقافتی اختلافات کی وجوہات۔ کازز آف کلچرل ویریبلٹیز، مندرجہ بالا مثالوں سے ظاہر ہے کہ معاشرے میں ثقافتی اختلافات موجود ہیں، لیکن معاشرے میں پھر بھی تعاون، اطمینان اور سکون کی زندگی پائی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ثقافتی اختلافات معاشرتی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اختلافات کس طرح وجود میں آتے ہیں۔ حاجات میں اختلافات، لوگوں کی حاجات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کوشش الگ الگ رخ کرتی ہے، جس سے ان میں دو یا اس سے بھی زیادہ گروہ پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنے اپنے مقاصد کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اس سے ثقافتی اختلافات وجود میں آتے ہیں۔ نیز ان حاجات کو پورا کرنے کے ذرائع و طریقے مختلف دستیاب ہوتے ہیں جو کہ ثقافتی اختلافات کا باعث بنتے ہیں۔ تربیت میں غیر یکسانیت، بعض اوقات معاشرے کے افراد مختلف ثقافتی اداروں میں کام کرنے کی وجہ سے مختلف معمولات کی تربیت حاصل کرتے ہیں، جس سے ان کا کردار مختلف ہو جاتا ہے۔ جیسے کارخانے کے مزدور اور زمینوں کے کاشتکار ایک دوسرے سے مختلف پیشے رکھتے ہیں اور مختلف تربیت، معمولات اور مختلف عادات کے حامل ہیں۔ غیر یکساں معاشی گروہ سے تعلق، انسان کی حاجات ایک جیسی نہیں ہیں بلکہ بہت سی مختلف حاجات اسے درکار ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے معاشرے کے افراد مختلف گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، کچھ زراعت میں، کچھ صنعت میں، کچھ ملازمت میں، کچھ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اور کچھ کاروبار وغیرہ میں۔ اس سے معاشرے کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہے اور معاشرے میں اختلافات کا پہلو بھی جنم لیتا ہے۔ تبدیلی کی خواہش، انسان خود بھی تبدیلی چاہتا ہے، اس لیے معاشرے کے افراد بھی کبھی اپنا پیشہ بدلتے ہیں، کبھی مکان بدلتے ہیں، کبھی ملازمت و کاروبار، کبھی سیاسی پارٹی، کبھی شہر اور کبھی گھر۔ یہ تبدیلیاں بہت سے اختلافات پیدا کرتی ہیں۔ معاشرتی درجہ بندی، افراد کی مختلف گروہوں میں تقسیم بھی بعض اوقات ثقافتی اختلافات کو جنم دیتی ہے۔ جیسے اعلیٰ طبقہ سے تعلق رکھنے والوں کا اپنا ایک طرز زندگی ہے جو کہ ادنا طبقہ کے طرز زندگی سے نہایت مختلف ہے۔ معاشرتی تبدیلی، بعض اوقات ایک ثقافتی اختلاف یا تبدیلی دیگر کئی اختلافات کو پیدا کرتی ہے یا متاثر کرتی ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ ایک ادارے میں تبدیلی لانے سے معاشرے کے باقی ادارے بھی بدلنے لگتے ہیں، جیسے 1971 سے 1976 کے دوران اسلامی سوشلزم سے سیاسی ادارے بھی تبدیل ہوئے۔ اس طرح بہت سے ثقافتی اختلافات رونما ہوئے۔ پھر جولائی 1977 کے مارشل لا نے ان میں سے بہت سی تبدیلیوں کو مٹا دیا اور ان کی جگہ اسلامی نظاموں کو نافذ کیا، اور 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومت نے نواز شریف کو اقتدار سے ہٹایا، جو کہ ایک تبدیلی کی وجہ بنی جس سے سیاسی حلقوں میں اختلافات پیدا ہوئے۔ مخصوص سماجی ترقی،
معاشرے کے کسی خاص حصے کا زیادہ تر ترقی کر جانا جبکہ دوسرے علاقوں کا اس میں پیچھے رہ جانا بھی ثقافتی اختلافات کو جنم دیتا ہے۔ مثلا پاکستان کے بڑے شہروں اسلام آباد، کراچی، لاہور کی ثقافت دوسرے چھوٹے شہروں سے مختلف ہے، جس کی ایک وجہ ان شہروں کی ترقی بھی ہے اور ان میں کئی معاملوں میں ثقافتی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ آب و ہوا جہاں ثقافتی مماثلت کو جنم دیتی ہے، وہاں یہ ثقافتی اختلافات کا بھی باعث بنتی ہے۔ جیسے ٹھنڈے اور گرم علاقوں کی ثقافت میں فرق ہے، یہ ثقافتی فرق ثقافتی اختلافات کو جنم دیتا ہے۔ مختلف ثقافتی گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد جب کسی ایک مخصوص جگہ پر رہتے ہیں تو ان کے درمیان فرق اختلافات کو جنم دیتا ہے، جیسے سندھی، پنجابی، پٹھان، سرائکی وغیرہ۔ ثقافتی تغیر، کلچرل چینج، ہر معاشرہ اپنی ایک ثقافت رکھتا ہے۔ جس طرح معاشرہ بدلتا ہے اسی طرح ثقافت بھی بدلتی ہے۔ وہ ثقافت جو تبدیل نہ ہو مردہ کہلاتی ہے۔ تغیر کا نام ہی زندگی ہے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ معاشرتی ورثہ ہماری ثقافت کہلاتا ہے۔ جو ورثہ کسی نسل کو ملتا ہے اگلی نسل اس میں اپنے تجربہ و مشاہدہ کی بنا پر تبدیلیاں لاتی ہے۔ اس طرح یہ ثقافت بدلتی ہے اور اگلی نسل کی جانب پھر منتقل ہو جاتی ہے۔ اس طرح گروہ در گروہ، نسل در نسل، ذات در ذات، ادارہ در ادارہ، برادری در برادری اور معاشرہ در معاشرہ ثقافت منتقل کرتے رہتے ہیں اور یہ تبدیلی مرحلہ وار تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کی تعریف کچھ اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ ہارٹن اینڈ ہنٹ کے مطابق ثقافتی تغیر سے مراد لوگوں کی ثقافت میں تبدیلی ہے۔ چینج ان کلچر آف پیپل از کالڈ کلچرل چینج۔ راؤسیک اور ویرن کے مطابق ثقافت کے کسی بھی پہلو میں تبدیلی کو ثقافتی تغیر کہا جاتا ہے۔ ثقافتی تغیر کی مثالیں ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، فن و آرٹ میں تبدیلی، معاشرے میں نئے معمولات کا پیدا ہونا اس کی مثالیں ہیں۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تھا۔ جو ثقافتی حالات اس وقت تھے کیا آج وہ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو ملک کے مسائل اس وقت تھے آج اس سے مختلف ہیں۔ جو ادارے ان دنوں تھے آج ان سے مختلف شکلوں میں ہیں۔ جو ثقافتی معاملات اس دور میں رائج تھے آج ان میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ ان تبدیلیوں کو پاکستانی ثقافت کی تبدیلیاں کہیں گے۔ ثقافتی تغیر کے طریقے، موڈز آف کلچرل چینج۔ ثقافتی تغیر معاشرتی تفاعل سے جلد پھیلتا ہے۔ جب دو افراد، دو گروہ یا دو معاشرے یا دو ثقافتیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رابطہ یعنی لین دین قائم کریں، ان میں معاشرتی تفاعل پیدا ہو تو ان کے مابین پایا جانے والا ثقافتی اختلافات ختم یا کم ہونے لگتا ہے۔ اسے ثقافتی تغیر کہتے ہیں۔ یعنی دونوں ثقافتیں بدل جاتی ہیں، یا ایک ثقافت دوسری ثقافت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے یا ایک ثقافت دوسری ثقافت کے خواص کو اپنا لیتی ہے۔ اس طرح اس میں تغیر واقع ہوتا ہے، لیکن یہ تغیر کئی انداز یا طریقوں میں پایا جاتا ہے جن میں نفوذ، ثقافت پذیری، مصالحت اور تحلیل قابل ذکر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ثقافتی نفوذ، کلچرل ڈیفیوژن۔ جب کسی ثقافت کے خواص دوسری ثقافت میں اپنا لیے جائیں اور وہاں اس سے وہ ایک ہو جائیں تو اسے ثقافتی نفوذ کہتے ہیں۔ جیسے کوٹ اور پتلون مغرب کے معاشروں سے خاص طور پر برطانیہ سے ہماری ثقافت میں آئے تھے، ہماری ثقافت نے اسے قبول کر لیا اور اپنا لیا۔ اب ہمارے معاشرے میں بھی انہیں بلا امتیاز استعمال کیا جاتا ہے۔ ثقافتی نفوذ کا عمل ہو چکا جس سے ہماری ثقافت میں لباس کی تبدیلی آ گئی۔ اس طرح انگریزی زبان بھی بازریہ نفوذ ہم نے اپنائی اور اس نے بھی ہماری معاشرتی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ موٹر گاڑیاں، ہوائی جہاز، ریلوے، ڈاک و تار، ٹیلی فون اور فیکس و انٹرنیٹ کا نظام جو ہماری ثقافت میں مغربی ترقی یافتہ معاشروں سے لائے گئے ہیں، نفوذ کے ذریعے ہمارے معاشرے میں اور ثقافت میں عظیم ترین تبدیلیاں لائے۔ انٹرنیٹ کا استعمال ثقافتی نفوذ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ مختلف ملکوں و ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے افراد ایک دوسرے سے اپنے خیالات، اعتقادات و طور طریقوں کا تبادلہ کرتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ثقافتی نفوذ کو فروغ دے رہا ہے۔ ہماری ثقافت میں دلیری، جرأت و بہادری کے علاوہ اثار کا جذبہ شدید پایا جاتا ہے۔ یہی خواص ہماری فوجوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ نیز جنگ کے نئے نئے طریقے اور اصولوں میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ ان خواص کو حاصل کرنے کے لیے اردن، سعودی عرب، ایران و اور دیگر کئی ممالک مسلمان جو ہیں ہم سے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے خواص کو نفوذ کے ذریعے اپنانے کے لیے اپنی ثقافت میں تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ اپنی فوجوں اور قومی جوانوں میں جرأت و جانثاری کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح ان کی ثقافتوں میں نمایاں تبدیلی ہو چکی ہے تاکہ اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ثقافت پذیری، اکلچریشن، یہ ثقافتی تغیر کا وہ طریقہ ہے جس میں دو مختلف ثقافتیں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں، آپس میں باہمی تفاعل کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ تجارتی لین دین، ثقافتی وفود، صحافیوں، اساتذہ اور طلباء کے علاوہ کھلاڑیوں کی ٹیموں کے تبادلے ہوتے ہیں۔ ادبی مواد ایک دوسرے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ دونوں معاشروں کے افراد ایک دوسرے میں آتے جاتے ہیں۔
ان عوامل سے بہت سے خواص کا تبادلہ ہوتا ہے۔ دونوں ثقافتیں ایک دوسری سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اپنے اختلافات کو بھول کر اپنے مفاد میں لگ جاتی ہیں، باہمی عداوت کم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی ثقافتی اوصاف کو قبول کرتے ہیں جس سے دونوں ثقافتوں میں تغیر آتا ہے۔ اسے ثقافت پذیری کہتے ہیں۔ آج کے دور میں اکثر ثقافتیں اس عمل کے ذریعے تبدیل ہو رہی ہیں۔ ہماری ثقافت میں بھی بہت سی تبدیلیاں اسی عمل سے آئی ہیں۔ مثلا پاکستانی و ہندوستانی معاشروں میں معاہدہ شملہ کے تحت تجارتی و معاشرتی تعلقات کی بحالی ہے، جس سے دونوں میں تجارتی مال کا تبادلہ ہوا، لوگ بھی آتے اور جاتے ہیں، جس سے ثقافت پذیری عمل میں آئی اور دونوں معاشرے باقی مسائل بھی جلد حل کر لیں گے جن میں کشمیر کا مسئلہ سنگین ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے معاشروں میں بھی تجارتی و معاشرتی تعلقات ثقافت پذیری کا باعث ہیں۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان تجارتی و کاروباری سمجھوتے جس کے تحت ٹیکنالوجی اور ماہرین کا تبادلہ ہوتا ہے، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تجربات بانٹتے ہیں۔ کراکرم ہائی وے اور مکران بندرگاہ کا پروجیکٹ اس ثقافتی تعاون کی عظیم مثال ہے جس سے ثقافت پذیری کے عمل کو فروغ ملا۔ مصالحت آکبرن اینڈ نمکاف کے مطابق افراد یا گروہوں کے اپنے تمام اختلافات یا عداوت کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کو مصالحت کا نام دیا جاتا ہے، یعنی دو پارٹیوں کے درمیان عارضی یا مستقل مدت کے لیے عداوت کا ختم ہو جانا مصالحت کہلاتا ہے۔ پارٹیاں ایک مشترکہ معاہدے پر تعاون کرتی ہیں، ایک دوسرے کو مراد دیتی ہیں اور اپنی عداوت کا اظہار نہیں کرتی، اسے مصالحت کہتے ہیں۔ سیموئل کونیگ کہتے ہیں افراد کے کردار میں وہ اقتصابی تبدیلی جو افراد کو اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے قابل بناتی ہیں مصالحت کہلاتی ہے۔ اس تعریف کی روح سے مصالحت سے مراد ماحول کے ساتھ صلح کر لینا ہے۔ مصالحت کی اقسام ٹائپس آف اکوموڈیشن۔ مصالحت کی کئی قسمیں ہیں۔ صلح میں مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ ایک معینہ یا غیر معینہ مدت کے لیے فریقین اپنی عداوتی کارروائیاں بند کر دیتے ہیں، جیسے 1965 کی جنگ کے بعد پاک و ہند میں معاہدہ تاشقند جنوری 1966 میں ہوا تھا۔ سمجھوتا اس میں فریقین ایک دوسرے کو مراد دے کر معاہدہ کر لیتے ہیں، عارضی طور پر مخالفت دب جاتی ہے، طرفین مشترکہ طور پر مسئلہ پر غور کرتے ہیں، جیسے شملہ معاہدہ پاکستان و ہند میں طے پایا تھا۔ پاکستان اور انڈیا میں کارگل کے مقام پر جنگ ہوئی مگر بعد میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا جو کہ امریکہ میں ہوا۔ عارضی ہار جیت طرفین میں سے ایک پارٹی دوسری پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے اور شکست خوردہ پارٹی پر اپنی شرائط صلح پیش کرتی ہے، جیسے 1971 کی پاک و ہند جنگ میں مشرقی پاکستان میں ہم نے ہتھیار ڈال دیے اور ہندوستان نے ہمارے 90,000 فوجیوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ ثالثیت تیسری پارٹی دو لڑنے والے پارٹیوں میں صلح کراتی ہے، ان میں تصادم ختم ہو جاتا ہے، جیسے حال ہی میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب ہونے کی صورت میں امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں نے ثالثیت کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ برداشت تعاون کی بنیاد پر برداشت کا جذبہ بھی مصالحت پیدا کرتا ہے، دوسرے فریق کی خامیوں پر صبر و تحمل کرتا ہے جس سے عداوت پیدا نہیں ہوتی، جیسے کشمیر میں پچھلے 50 سال سے قتل و غارت و ظلم و تشدد جاری ہے مگر پاکستان اس کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ برداشت کی ایک مثال عظیم ہے۔ تحلیل یا مماثلت اسیمیلیشن۔ مماثلت کی تعریف میں آکبرن اور نمکاف نے کہا ہے کہ دو غیر یکساں افراد یا گروہوں کا اپنے ثقافتی اختلافات کو دور کر کے یکساں ہو جانے کے عمل کو مماثلت کہتے ہیں۔ ینگ اور میک کہتے ہیں کہ دو مختلف گروہ آپس میں جب مل کر ایک ہو جائیں تو مماثلت کا عمل وجود میں آتا ہے۔ جب دو مختلف ثقافتیں ایک دوسرے سے معاشرتی تعلق قائم کرتی ہیں تو اپنے رسوم و رواج، اقدار، عادات، فیشن، ایجادات، مصنوعات، علمی کتب وغیرہ کا تبادلہ کرتی ہیں۔ ان میں اختلافات کم ہونے لگتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آتی جاتی ہیں اور اتنا قریب آ جاتی ہیں کہ اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں مل کر ایک ہو جاتی ہیں۔ جیسے عربوں کے 13 معاشرے عرب لیگ میں شامل ہوئے جن میں سعودی عرب، اردن، لیبیا، شام، عراق، الجزائر، مصر، یمن وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب کی ثقافت میں مماثلت ہے۔ مماثلت کا عمل ثقافت پذیری کے بعد آتا ہے۔ پاکستان میں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پختون 4 ذیلی یعنی چھوٹی ثقافتیں ہیں جو ایک طویل عرصے سے رہ رہی ہیں، لیکن ان میں بہت سے عوامل ایک دوسرے سے مختلف پائے جاتے ہیں۔ ثقافت پذیری ہوتی رہتی ہے لیکن مماثلت نہیں پیدا ہو سکی، حالانکہ یہ سب ایک ہی معاشرے کی ذیلی ثقافتیں ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے ثقافت کے بارے میں پڑھا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔